वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमेशा। ट्विटर अकाउंट है हमारा फ्रंट लाइन कामरान, वहाँ ट्वीट्स पेज के। आज इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करते हैं, लेकिन आज का जो मौजू सुखन रहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पहली मरतबा ये मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कि जिस तरह का ऑपरेशन रेंजर्स का कराची में जारी है, एग्जैक्टली उस तरह के ऑपरेशन जो है वो पंजाब में भी शुरू किया जाए। हम जानते हैं इससे पहले कि सिंध में जो ऑपरेशन जारी है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो है उसमें एमक्यू और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सबके सामने, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रेंजर्स का ऑपरेशन कराची में बड़ा कामयाब रहा है। किस हद तक जो है इमरान साहब का ये मुतालबा जो है वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है बल्कि एक बड़ा सीरियस मुतालबा है, और अगर वैसे वाकई ऐसा हो गया तो पंजाब में किन किन बड़े हाथों के ऊपर, गर्दनों के ऊपर हाथ पड़ेंगे रेंजर्स के, क्योंकि हम इससे पहले जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की तो जो बुनियादें हैं वो इस ऑपरेशन ने हिला दी हैं, वो करप्शन को लेकर हो या दहशतगर्दी को लेकर। इमरान खान साहब ने आज क्या कहा इस मामले पे, पहले वो सुनते हैं और वापस आते हैं इस शो में। मैं आज उन्हीं रेंजर्स को कहने लगा हूं, मैं आज उन्हीं एजेंसीज को कहने लगा हूं कि आप पंजाब में भी जाएं। पंजाब के अंदर मेगा स्कैम्स है। सबसे पहले तो नंदीपुर का जो केस है, ये इतना बड़ा ये डाका है इस मुल्क के ऊपर, और डायरेक्टली शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इसका। हम डिमांड करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑडिट करवाई जाए। हिंदुस्तान में अहमदाबाद में मेट्रो लगी है और ये पाकिस्तान में मेट्रो को बताएं 3 गुना ज्यादा महंगा मेट्रो बना है, इसकी अलग ऑडिट चाहिए हमें। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, सारे फ्रॉड भूल जाएंगे आप। ये जो एलएनजी का फ्रॉड आने वाला है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, कीमत ही नहीं बता रहा किसी को। हमें पता है कतर में इनका कौन आदमी बैठा हुआ है, कौन पैसे भिजवा, किसने ये कौन नेगोशिएट कर रहा है। पीपल्स पार्टी की मीटिंग दुबई में कैसे हो रही है? यहाँ 10 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, और वहां जाके ये पाकिस्तान कौन, इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे पे दुबई में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। आज अगर पाकिस्तानी फौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है आसमानों पे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कौम तंग आई हुई है इन चोरों से, इन करप्ट लोगों से, और सबसे ज्यादा कौम तंग आई हुई है इनके मुकमुका से। राइट। मियां महमूद रशीद साहब, ये इमरान खान साहब इतना राहिल शरीफ साहब की तारीफें क्यों करते हैं? हमें पता है वो बड़ा अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से राहिल शरीफ साहब को जो है उनकी इस तरह तारीफ करना, इसका कोई मकसद है, कोई खास मकसद है? कोई देखिए, कोई खास मकसद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कोई अच्छा काम अगर हो रहा हो तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पिछले 67 साल के अंदर किसी ने भी इस अंदाज के साथ जो बड़े स्कैम्स हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक दूसरे को तो कहती रही कि हम एहतसाब करेंगे, 5 बरस तक ये मिल के मैच फिक्स करके खेलते रहे। करप्शन के खिलाफ इन्होंने बेपनाह लेजिस्लेशन की बाकी इशूज़ पर जी, लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए कोई कानून साजी इन्होंने नहीं की। इनकी 5-7 मीटिंग्स हुई, पंजाब में शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ ये होना चाहिए। सिर्फ आपको ऑन बोर्ड लिया पार्टी को? जी, पंजाब में पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी में जाहिर है चेयरमैन अगर कह ना तो पार्टी के जिम्मेदारान को ऑन बोर्ड जरूर लिया होगा। और हम समझते हैं पंजाब के साथ साथ बाकी सूबों के अंदर भी केपीके तो उन्होंने खुद कह दिया कि हमारा सिटिंग मिनिस्टर जो है वो पकड़ा गया और वहां हम एहतसाब कर रहे हैं सबका। तो यहाँ पंजाब में जब चीज नहीं होगी तो बार बार जो प्रेशर आ रहा है बाकी लोगों की तरफ से कि क्या पंजाब के अंदर सारे फरिश्ते हैं और यहां पर किसी ने करप्शन नहीं की, यहां पे कोई स्कैम नहीं है, क्या सारे करप्ट लोग जो हैं वो सिंध के अंदर रहते हैं और उन सब का ताल्लुक जो है ना वो एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी के साथ है, यहां सारे हाजी सनाउल्लाह बैठे हुए हैं। ये वो सारी बातें हैं जो लोगों के ज़हनों में सवालात पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इसी को लेकर मैं पहले शर्मिला साहिबा, आपने सुना कि आपकी पार्टी ने एतराज किया है इलेक्शन कमीशन में कि अलीम खान साहब जो NA 122 का इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से ज़िमनी इंतखाब, उसमें अलीम खान साहब पे आपने ये इल्ज़ाम लगाया जो इलेक्शन के बिल बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, उसमें राहिल शरीफ साहब, जनरल राहिल शरीफ की तस्वीरें लगाई हुई है पोस्टर्स के ऊपर। इस पे पीपल्स पार्टी को क्या एतराज है अगर आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा भी दी हैं तो? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीम खान के ऊपर तो खुद इनकी पार्टी के अंदर एतराज़ात हैं, और इमरान खान साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड आके बात कही है कि ये मेरा फैसला किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसका मतलब वाज़े तौर पे ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे अलीम खान को टिकट देने के हवाले से। और अलीम खान साहब की आप मुझे बताइए कि क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, सिवाय इसके कि वो शौकत खानम के अंदर भारी डोनेशंस देते रहे हैं
آپ تو بات کرتے ہیں نئے چہروں کی, نوجوان لوگوں کی, ایسے لوگوں کی جو کلین چٹ ہیں, لیکن پھر اپنی ہی بات کے اوپر جب آپ یو ٹرن. شمیلہ صاحبہ, مجھے آپ کا جو اعتراض کیا نا راحیل شریف صاحب کے پوسٹر پہ, اس کا جواب دے دیں پلیز. وہ تو آپ کی پوائنٹ بالکل آ گیا. علیم خان صاحب ادھر ہے نہیں ریسپونڈ کرنے کے لیے. آپ نے کیوں اعتراض کیا راحیل شریف صاحب کے پوسٹر پہ اگر لگا بھی نہیں ہے علیم خان؟ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب آپ سیاست کے اندر فوج کو گھسیٹتے ہیں, آپ جب فوج کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ ایک بہت محترم ادارے کو, جو اس وقت آپ کی فرنٹ لائن ڈیفنس ہے, جو ضرب اثر کے اندر مصروف ہے, جو بالکل اپنی ایک جو ان کے پرویو میں جو کام آتا ہے ملک کی اندرونی اور بیرونی سالمت, اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اس کو آپ سیاست میں کیوں گھسیٹیں؟ آپ عمران خان کی تصویر لگائیں, آپ کسی اور کی تصویر لگائیں, آپ اپنے پارٹی رہنماؤں کی لگائیں, آپ ان لوگوں کی لگائیں جو سیاست میں ہیں. اب فوج سیاست میں تو نہیں ہے نا. آپ کو اس کا مطلب کیا ہے کہ شمیلہ صاحبہ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, آپ فوج کو سیاست میں لا رہے ہیں. جب علیم خان صاحب ضمنی انتخاب کے الیکشن میں آرمی چیف کے پوسٹر لگا رہے ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن میں اعتراض بھی جمع کرایا. اس لیے میرا خیال ہے جی 6 ستمبر کے حوالے سے وہ کوئی پوسٹر چھپا ہوگا کوئی الیکشن کیمپین میں. میں ابھی پورے شہر سے گزر کے آیا ہوں, مجھے تو کسی جگہ وہ بینر یہ لگ بھی ہے تو اعتراض کیوں ہوگا؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصولی طور پہ یہ فوج کو بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہی لگوانے چاہیے. لیکن 6 ستمبر کے حوالے سے شہر میں مختلف لوگوں نے لگائے, اور وہ یوم دفاع کے حوالے سے لگے ہوا کوئی پوسٹر ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا ضمنی انتخاب میں شاید ہم کو کیمپین اس طرح کی چلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی بات. دانیال صاحب, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر جو اعتراض پیپلز پارٹی نے جمع کیا الیکشن کمیشن میں, چاہے راحیل شریف صاحب کا پوسٹر لگائے الیکشن کمپین میں تحریک انصاف یا نہ لگائے؟ اس میں جی قانون کے مطابق جو اوتھ آف آفس ہے کسی بھی آرمی آفیسر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطغن لگائی گئی ہے آن گورنمنٹ آفیشلز کے جو کہ الیکشنیئرنگ میں یا سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, تو یہ جو بھی آپ سمجھیں, لیکن یہ غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور قانون توڑنا کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. جی دوسرا, آج جو عمران خان, اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف یا آرمی کسی بندے اگر پوسٹر لگاتے ہیں الیکشن کے اندر تو یہ غیر قانونی ہے؟ جی بالکل ہے میرے خیال میں. رائٹ, چاہے 6 ستمبر کے حوالے سے لگایا جائے, اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا علیم صاحب کو بتا دیجیے گا اپنا میاں محمود ریشی صاحب کی غیر قانونی 6 ستمبر کے حوالے سے. میں نے کہا کہ ہم نے نہیں یہ کیا, 6 ستمبر کو یوم دفاع تھا اور پورے ملک میں. میں اس سے آگے چلتا ہوں. عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے دانیال صاحب کہ نندی پور پروجیکٹ میں سب سے بڑے مجرم جو ہے شہباز شریف صاحب ہے, اور رینجرز کو اسی لیے انہی وجوہات کی وجہ سے, اور 2-3 بتائی ہیں, پنجاب میں بھی ویسے آپریشن کرنا چاہیے ایسا کراچی میں ہو رہا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جب میٹنگ ابھی ہیڈ کی کچھ دن پہلے, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ملک کے تمام حصوں میں ایفیکٹیولی نہیں ہو رہا. تو آپ بھی ایگری کریں گے, انڈورس کریں گے عمران صاحب کی اس بات کو کہ پنجاب میں بھی رینجرز آپریشن ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے خیال میں آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. میں آپ کے پہلے حصے کا پہلے جواب دے لوں. عمران خان صاحب کو اب میرے خیال میں کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے, کیونکہ انہی کی آج ہی کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آڈٹ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی کنڈیم نہیں کر سکتے جب تک کوئی ثبوت نہیں آتا. لیکن میرے خیال میں ابھی تک ان کو جو کنٹینر کے دنوں کا جو کانوں میں بج رہی ہے چیزیں, وہ ابھی تک صحیح حل نہیں ہوئی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آڈٹ رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی ایکشن کر دیا جائے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی باتوں کا وزن جو ہے اور توازن جو ہے وہ اس سے خود کچھ سیکھ لیں. اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آڈٹ رپورٹ کروا دینی چاہیے, تو ابھی تک ثبوت تو نہیں آیا, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا بیچاروں کو, کیونکہ ابھی باہر سے سیر سپاٹے کر کے آئے ہیں, کہ وہ آڈٹ رپورٹ 1 ہفتے سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے آرڈر کر دی ہوئی ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے. سو میرا خیال میں ان کو چاہیے کہ نیوٹرل آڈٹ کرائے, آڈیٹر جنرل سے نہ کروائے, نیوٹرل پارٹی سے موقع دیں. یہ آڈیٹر جنرل جو ہے وہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے, اور اس میں بالکل کسی قسم کا چارج ایکسپینڈیچر ہے. اس سے آگے پاکستان میں کوئی طریقہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا جہاں ایکسچیکر کا آڈٹ ہے وہ آڈیٹر جنرل ہی کرتا ہے. ان کے لیے پھر نیا آئین بنا لیتے ہیں, انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند. کہاں سے لائیں جی؟ لندن سے لے آئے آڈیٹر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہیں, ایک منٹ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے ہائیڈل فنڈ کا. وہاں تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ چکی ہے کے پی میں, اربوں روپے انہوں نے خرد برد کیے ہیں, سٹا کھیلتے رہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. انہوں نے اپنے ایک سابق وزیر کو فارغ کر دیا جناب, اور کوئی کمال نہیں کیا انہوں نے. وہاں جب فائنانس سیکرٹری, چیف سیکرٹری, فائنانس منسٹر, ان کا اریگیشن منسٹر, ان کا انرجی منسٹر, وہ سب ذمہ دار ہیں ان کے لاء کے مطابق. تو ہمیں یہ درس نہ دیں. یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے الیکشن کی جڑ مار دی, 26 لوگ قتل ہو گئے, تو انہوں نے کہا ہم کمیشن بنائیں گے جس کے ذریعے ہم سخت سزائیں دیں گے. کس کو ملی ہے جی؟ اس کمیشن کی کب میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ خود مان لیتے کہ ہم ری الیکشن کروا دیتے ہیں؟ خیر پختونخوا کی سٹے کھیلتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ذرا خیال نہیں آتا دانیال کو بات کرتے ہوئے کہ جو 16 بندے قتل ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, وہ آپ بھول جاتے ہیں.
اور وہ بلدیاتی الیکشن میں جی اتنے بڑھ گئے تھے کمیشن بنائیں گے، جو کمیشن بنایا اس سے بھی کلین چٹ لے لی. اب بات ہو رہی ہے آڈٹ کی، بات ہو رہی ہے اکاؤنٹس کی، بات ہو رہی ہے میٹرو کی، نندی پور کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پی ایس سی پنجاب کا یہاں پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا 1 سال سے میں پہلے وربلی کہتا رہا، لکھ کے دیا، انہوں نے کہا جی آپ کے پرویو میں نہیں آتا، آپ یہ اکاؤنٹس جو ہے نا اس طرح نہیں طلب کر سکتے ڈائریکٹ، آپ کے پاس وہ موٹو پاورز نہیں ہے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے پنجاب کی. میں نے پھر ریٹن آڈیٹر جنرل پاکستان کو لکھا، 1.5 ماہ کے بعد ان کا جواب آیا کہ جناب یہ تو ہم گورنر صاحب کو بھیجیں گے، وہ اسمبلی میں لے کریں گے، اس کے بعد یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا، پھر اس کے آڈٹ پیرے بنیں گے، اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا. یعنی جب 10 سال گزر جائیں گے اور یہ سب کچھ لوگ فارغ ہو جائیں گے کھا پیٹ کے، اس کے بعد یہ آڈٹ رپورٹ اس کی بن کے بنی بنائی وہ جو ہے نا کسی جگہ آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروسیجر تو یہی ہے نا، یہ غلط پروسیجر ہے. میں بھی آپ کو 2 سال بعد آپ کی فتح تو ہوئی نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیجر جو ہے اس کو یہ سو موٹو پاور جو سینٹر کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کو یہ اٹھانا چاہیے تھا. اور اب جب ہم یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر مختلف ایشوز پہ، تو اس کو یہ بات نہیں کر رہے. یعنی یہ مجھے بتائیں نندی پور میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پی ٹی آئی نے اور میں نے بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر جا کے دھرنا دیا، شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال نندی پور جا کے ہم 25 ایم پی ایس کے ساتھ وہاں پر بیٹھے رہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نندی پور چالو ہو گیا، پرائم منسٹر نے وہاں انوگریٹ کیا، 2 کروڑ روپیہ اس کی انوگریشن پہ لگا اور وہ چند گھنٹے چلنے کے بعد بند پڑا ہے. آپ 21 ارب سے لے گئے اسے 34 ارب پہ، 34 سے لے کے 57 ارب پہ، اور اب سن رہے ہیں وہ 75 ارب سے اوپر تک چلا گیا. تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. شمیلہ صاحبہ اس میں تو آپ کا نام بھی آپ کی پارٹی کا بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اب شمیلہ فاروقی صاحبہ نندی پور پروجیکٹ؟ جی بالکل کامران صاحب، دیکھیں نندی پور پروجیکٹ کے حوالے سے پہلے ہی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پیپرا رولز کو فالو نہیں کیا گیا. جو ان کی ایک کمپنی ہے، ان کا نام غالباً اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ڈونگ فونگ الیکٹرک کمپنی ہے، جس کو انہوں نے پروکیورمنٹ کا ٹینڈر دیا ہے وداؤٹ کالنگ ٹینڈرز. اس کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹ فیوریٹزم کر رہے ہیں، آپ 2004 کے جو پیپرا رولز ہے وہ فالو نہیں کر رہے، which is against ECNEC also. اور اس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا جب PC1 ڈیوائز ہوا تو اربوں روپے آپ نے کبھی اپنے لا منسٹر سے پوچھا ہے کہ وہ 2 سال تک اس کی فائل کو دبا کر کس استحقاق سے بیٹھے رہے اور اس سے کتنا کروڑوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا؟ یہ آپ نے کبھی سوال پوچھا اپنے لا منسٹر سے؟ یا آپ کامران صاحب دیکھیے اگر کہیں پر ڈیلے ہوا ہے تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے، اگر کہیں پر رولز فالو نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی کاسٹ اتنی ریویژن میں کیسے چلی گئی، اتنی زیادہ کاسٹ انہینس ہوئی ہے اس کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کو خیال آیا ہے کہ نہیں جی اب اس کو ہم جو ہے گیس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس پہ اربوں روپے الگ خرچ ہوں گے. اچھا گیس پہ آپ ٹرانسفر کریں گے، گیس ملک میں آپ کے پاس ہے نہیں، اور 5 دن لگنے کے 5 دن بعد یہ پاور پلانٹ بند ہو گیا. ٹھیک، اس کے بعد سے آج تک اس نے بجلی پروڈیوس نہیں کری. تو یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور بالکل ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی کوئی گورنمنٹ کی انٹرنل آڈٹ ہو گئی اور جناب ذمہ داران چھوٹے موٹے بندوں کو آپ نے فارغ کر دیا اور کام تمام ہو گیا. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ آگے پیچھے بہت ساری چیزیں. آپ اگر نندی پور پروجیکٹ کے اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں تو اتنی ساری آپ کو ڈسکرپنسیز ملیں گی کہ یہ واقعتاً ایک بہت بڑا میگا اسکیم ہے. لیکن کس طرح، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں دانیال صاحب، کس طرح انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی؟ کیونکہ جو جن پہ الزامات لگ رہے ہیں اس وقت ان میں ایک نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، دوسرے ان کے بہت ہی کلوز وزیر ہیں جناب خواجہ آصف صاحب. ان کے خلاف انڈیپینڈنٹ انکوائری کس طرح ہوگی؟ موجودہ حکومت کس طرح کرے گی؟ اس میں جی سب سے پہلے آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو نندی پور کا پروجیکٹ ہے یہ 2008 جنوری کی 8 تاریخ کو یہ ٹھیکے دیے گئے تھے. وہ 2008 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ انہیرٹ ہوا اس گورنمنٹ کو تو یہ ایک پہلے سے ہی سکھ پروجیکٹ ڈکلیئر ہو چکا تھا. اور جیسے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، اور اس میں جو بھی یہ کاسٹ اوور رنز ہوئی ہیں اس کی متعدد بار آڈٹ ہو چکا ہے پرائیویٹ سیکٹر آڈیٹنگ، کمرشل آڈیٹنگ فرم سے. اب پرائم منسٹر صاحب نے نہ صرف وہ بھی دوبارہ کیا ہے ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل فرم سے، بلکہ آڈیٹر جنرل کو بھی حکم کیا ہے کہ وہ بھی کریں. سو اس میں یہ ہے کہ وہ جب آڈٹ کی رپورٹ آئے گی اور وہ جو پروسیس ہے اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے.
اگر کوئی بھی چاہتا ہے تو وہ آڈیٹر جنرل کا دفتر کھلا ہے, وہ سب پورے پاکستان کا دفتر ہے, کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اسی کے پاس ذمہ داری ہے آڈٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک انٹرنیشنل فرم کو آڈٹ کے لیے کہا گیا ہے جو کہ اس کی فائنینشیل سائڈ کو زیادہ عبور حاصل ہے ان کو, اس کو دیکھنے کے لیے. لیکن میں کامران صاحب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت یہ آپ کے ناظرین کے لیے یہ آڈٹ رپورٹ پڑی ہے کے پی کے ہائیڈل فنڈ کی, جو کہ 2014 میں یہ پرنٹ ہوئی ہے, اور اس میں اربوں روپے کی جو کرپشن ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. آڈیٹر جنرل نے کہا اس میں ریکوریز کریں, اس میں آپ جو ہے انویسٹیگیشن کریں, تو اس پہ کیوں کے پی کی حکومت کہتی ہے ہم نے منسٹر لگا؟ یہ آپ کی نظروں سے نہیں گزرا؟ اس پیسے سے جو کہ صرف قانون کے مطابق ہائیڈل پروجیکٹ لگانے کے لیے ہے, اس سے انہوں نے ہر کام کیا, صرف ہائیڈل پروجیکٹ نہیں لگایا. اور چیچا کہ انہوں نے ہائیڈل پروجیکٹ نہیں لگایا, جو وہ ہائیڈل پروجیکٹ بن رہے تھے ان کو بھی روک دیا اور وہ کاغذوں سے غائب ہو گئے. میرے پاس میرے سامنے انہی کے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کا وائٹ پیپر ہے 2014-15 کا, اور اس کے اندر انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس ہائیڈل فنڈ کے ساتھ یہ سٹاک مارکیٹ پہ سٹا کھیل رہے تھے. اور انہوں نے 2007-8 کے جو اوپننگ اینڈ کلوزنگ بیلنس ہیں وہ انہوں نے 2014 میں چینج کیے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک آڈٹ کے بعد ہو نہیں سکتے. تو ان کو چاہیے بجائے آڈٹ کی رپورٹ مانگے, یہ آڈٹ کی رپورٹ پہ عمل درآمد کریں. جو آپ ہائیڈل پروجیکٹ کی جن کی بتا رہے ہیں سٹے کھیلنے کی, ہائیڈل فنڈ ٹھیک ہے, ہائیڈل فنڈ کی بتا رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ کی ساری باتیں بھی درست ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کسی طرح سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی ساری باتیں صحیح ہوں, لیکن یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ جو اربوں روپیہ شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے مل کر الیجڈلی اجاڑا ہے نندی پور پروجیکٹ پہ. اور allegedly کہہ رہا ہوں, allegedly جی بالکل. تو اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں یہاں پر احتساب کی بات کرتے ہیں یا آڈٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک دم کے پی کے یاد آ جاتا ہے. بھئی یہ اس بات پہ سے کیوں یہ گھبرا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس یہ کے بعد دیکھ رہے ہر دوسرے دن پریس کانفرنس آپ کے دھرنی سے نہیں گھبرائے تو آپ سے جوڈیشل کمیشن سے نہیں گھبرائے, آپ سے گھبرانا ہے. یعنی آپ الیکشن لڑیں آگے, آپ کو سمجھ آ جائے چیلنج دیں کہ جناب آئیں جو جس سے چاہیں آپ اس کو آڈٹ کروائیں. پیپلز پارٹی کے دور میں اس کی پرائز بڑی جنرل لکھا ہوا ہے دستور میں, وہی کرے گا نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں جب بڑا تو انہوں نے اتنا شور مچایا نندی پور کے اوپر, اور اب یہ 4 گنا پرائس انہوں نے لے گئے یہ اور بند پڑا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کروڑوں روپیہ ماہانہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. بات صحیح ہے, لیکن یہ جو میٹرو بس جو ہے خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری کون لے؟ خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہو رہی ہے ہم پکڑ رہے ہیں سب کو, بالکل انڈیپینڈنٹ. وہ جس کو آپ نے فارغ کیا آج وہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں سیدھا الزام لگاتا ہے. وہ لگایا الزام, مل کے معدنیات پہ ہمارا جو دیکھیں جو احتساب کمیشن ہے وہ یہاں کے احتساب بیورو کی طرح نہیں ہے, یہاں کے نیب کی طرح نہیں ہے, بالکل انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, اور وہ گورنمنٹ کو گورنر سے چیف منسٹر سے کسی سے وہ نہیں پوچھتے, اور تمام لوگوں سے وہ انویسٹیگیشن وہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو سٹنگ منسٹر کو پکڑا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مثال ہے. جی دانیال صاحب, یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں جی. انہوں نے ہر سیاسی حربہ استعمال کیا ہے. آپ مجھے بتائیں قومی وطن پارٹی کو انہوں نے کرپشن پہ نہیں نکالا, آج کس منہ سے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ یہ بات پوائنٹ صحیح ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نے کر لی ہے اپنے دور کی ایلیجڈلی کرپٹ ترین پارٹی مقابل کر لیا انہوں نے, خود ہی اپنے منہ پہ ہی مان لی اپنی باتیں. شمیلہ صاحبہ سے کس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی؟ سر خبریں چلی پورے, بالکل غلط ہوا, اس کو ڈینائی کیا. اگلے دن ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ہم اسے ڈس اون کر رہے ہیں, بالکل ہمارا کسی جگہ کوئی الائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک غلط پرسپشن. شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ آج عمران خان صاحب کے مطالبے سے کچھ چین ٹھنڈک ملی آپ کو؟ آپ کہتے تھے کہ جی پنجاب کی گورنمنٹ آتی ہے وفاق میں تو سندھ کے خلاف ہی آپریشن ہوتا ہے, اب تو انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن کرے, اس کو تو آپ سپورٹ کریں گی؟ رینجرز ٹائپ کا آپریشن پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو ہمارا مطالبہ بہت پہلے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ سندھ کے اندر اتنے فعال ہو گئے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارے دہشت گرد, ساری کرپشن, سارے بدعنوان لوگ جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہی موجود ہیں, اسی طریقے سے آپ ذرا دیگر صوبوں کی طرف بھی نظر ڈالیں. دیکھیں اگر کوئی بدعنوان ہے تو بالکل قانون کے مطابق جو ادارہ اس کے حوالے سے کام کرتا ہے وہ بالکل اس پہ کارروائی کرے. اگر کوئی دہشت گرد ہے, دہشت گرد کا معاون بھی ہے, لیکن یہ جو آپ کے سینئر وزیر ہیں شمیلہ صاحبہ, اس کو بھی آپ پکڑیں. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے کوئلے اور گیس کے ذخائر کے حوالے سے, یہ اس سے بڑی تو میرا خیال سے بٹریل ہو نہیں سکتا دستور کی کو انڈرمائن کرنے کا, کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو یہاں سے باہر جانے نہیں دیں گے. معدنیات پورے پاکستان کا رائٹ ہے اس کے اوپر, تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے معدنیات جو ہے وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے؟ بس صوبائیت کی کارڈ کی کوئی انتہا ہوتی ہے نا, پیپلز پارٹی کب تک چلاتی رہے گی جناب اس کو؟ نہیں,
ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کی بات کا غلط مطلب نہ لیں. جس صوبے سے ذخائر نکلتے ہیں سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہوتا ہے کہ جب اس صوبے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کسی اور جگہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں پاس بھیجا جائے گا. لیکن اس وقت تو حال یہ ہے کہ سندھ کے اندر ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر 27%, کبھی 28% جو ہے فنڈز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی تھی. اس بار پہلی بار تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ لیس دین 1% فنڈز رکھے ہیں سندھ کے پروجیکٹس کے لیے, لیس دین 1%. وہ سندھ جہاں کا کراچی آپ کو 70% ریونیو دیتا ہے, وہ سندھ جہاں کا تھر پارکر آپ کو پورے ملک کلیکشن ہے ریونیو کی. شبیلہ صاحبہ کلیکٹ کر لیجئے, 70% ریونیو کی کلیکشن ہے کراچی میں, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہیڈ آفس وہاں پہ. تو آپ کو سندھ میں ہے نا کراچی, سندھ کے اندر ہے نا کراچی تھر پارکر, جہاں کراچی جناب پاکستان کے اندر ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ہے, اس کو ہم پاکستان کے طور پہ لیں گے نا, اس کو صوبے کے طور پر نہیں لیں گے. اس طرح تو لاہور بھی پاکستان کا لیکن ہے تو پنجاب میں نا. اگر کوئی اس پہ صوبائیت کا کارڈ کھیلے گا it is equally condemnable. اتنا ریچ نہیں صوبائیت کا, نہیں کامران صاحب, یہ صوبائیت کی کارڈ کی بات نہیں ہے, یہ سندھ کے حقوق کی بات ہے. اگر سندھ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے صوبائیت کا تاثر دے کے, صوبائیت کا تاثر دیکھے تو اس کے اوپر سندھ احتجاج کرے گا, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ معدنیات ہو, ویسے ایک بات ہے انٹرسٹنگ ہے, یہ جو سندھ میں بڑے بڑے لوگوں نے جو کروڑوں اربوں جو پراپرٹیز جو ہیں وہ چائنا کٹنگ کے ذریعے ہتھیائی ہوئی ہیں, جو لانچوں کے ذریعے پیسے باہر بھیج کے, اور جو منسٹریاں بکی ہیں, نہیں پکڑ لیں, آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں, سیاسی آپ کے صوبائیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, پکڑتے ہیں پولیٹیکل. میرا آپ نے پوائنٹ نہیں پورا دیا, میری بات تو سن لیں پوری, میں تو کسی پہ نام الزام نہیں رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو تاثر ابھر رہا ہے سندھ کی عوام کی زمینیں کو قبضہ کر لیا ہے کرپٹ ترین لیڈرز نے 10 سالوں میں. کا مطلب پولیٹیکل نہیں, ایک تو دیکھیں نا یہ جو اوپینینیٹڈ بات ہوتی ہے نا, کرپٹ ترین لیڈران فلاں, یہ بڑا فرنٹ مین پکڑے گئے بڑے بڑے لیڈرز کے, ایم پی ایس اریسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ پکڑیں, آپ ان کے خلاف کاروائی کریں, لیکن شروع اس وقت سے کریں جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. اب کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے شبیلہ صاحبہ, کہیں سے سٹارٹ تو کرنے دینا, کہیں سے سٹارٹ تو کرنے دیں. جب مشرف پہ لگایا کرتے تھے آرٹیکل 6, آپ کہتے تھے مشرف سے سٹارٹ کریں, پیچھے کا چھوڑیں, وہاں سے شروع کریں. اب جب پکڑے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن قانون کے مطابق کریں. پنجاب کے اندر جہاں پر بڑے بڑے میگا سکیمز ہیں, بالکل ہونے چاہیے, ماشاءاللہ کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو طالبان کا یار ہوں, وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہے. یوں بات کی جاتی ہے کہ ہم سمپتھائزرز کو پکڑیں گے, طالبان کا یار, یہ خوب آپ نے کہہ دیا. آپ چیف منسٹر کو مروائیں گے, یہ دیکھیے یہ حقیقت ہے, ان کے لیڈران جو ہیں وہ نہیں, یہ آپ کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں جناب, آپ ہر چیز آپ کو خامنے وہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں, طالبان کے یار ہے وہ, یہ کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب نے تھا. جی فیکٹ یہ ہے. نہیں ویسے معذرت کے ساتھ کامران صاحب, خیبر پختونخوا میں بھی معذرت کے ساتھ, کیا ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ نہیں کہتے تھے ہم تو طالبان کے دفتر کھولیں گے, ہم فیسلیٹیٹ بھی کریں گے؟ عمران خان صاحب کہتے تھے, وزیر اعلیٰ کے عمران خان جیل بریک ہوا, آج تک ان کے ذمہ داران کا تعین نہیں ہوا, پکڑے نہیں گئے. چلو جی, عمران صاحب اور شہباز شریف صاحب کہیں تو شیئر کرتے ہیں نا, اسسٹنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لے رہی, واپس آؤں گا دانیال صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ, کیونکہ دانیال صاحب جو ہے وہ دستور کو بہت سمجھتے ہیں, اور یہ جو شمیلہ صاحبہ نے کہا نا کہ ان کے وزیر خزانہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے بالکل دستور کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جی پورے پاکستان کا جو رائٹ ہے وہ صوبے کا پہلے رائٹ ہے, اس کو ڈیسائیڈ کون کرتے ہیں, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت؟ ان تمام معاملات پہ ویورز بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ریان ہاشمی صاحب نے میں جوائن کیا, جناب ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں. ریان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھوڑی سی آڈیو تیز کیجیے گا. اچھا ریان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ہاں آواز آ رہی ہے. بھائی جان وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کراچی کی تاریخ میں ایم کیو ایم نے کال دی ہڑتال کی, لیکن ہڑتال نہیں ہو سکی. آپ کے سینٹیمنٹس کیا ہے؟ تاجروں کے سینٹیمنٹس تو بڑے اچھے ہیں, وہ تو بڑے خوش ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ خوف و ہراس بھی ختم ہو رہا ہے, کوئی جبری طور پہ ہڑتال بھی کامیاب نہیں ہو رہی. لائٹ وے میں لیجیے گا میرے سوال کو, آپ کے اپنے سینٹیمنٹس کیا ہے؟ نہیں میں یہ بول رہا ہوں, جی میں کہہ رہا ہوں آپ کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, آپ کے جذبات کیا ہیں؟ میں دیکھیں یہ بات تو وہی ہے کہ
جس طرح NA-246 میں الیکشنز ہو رہے تھے اور الیکشن سے پہلے جو واویلا مچایا جا رہا تھا، 2 ماہ پوری قوم نے سنا کہ جناب MQM کا فیک مینڈیٹ ہے، MQM کا ٹھپا مافیا ہے، اور جب یہ امتحان آیا سامنے تو لوگوں نے دیکھا، تو یہ واویلا تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد میڈیا کے لیے از خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح اس دور میں اس وقت ماضی قریب کی بات ہے یہ کہ وہ واویلا بھی لوگوں کے سامنے ہے اور اس کے اینڈ ریزلٹس بھی لوگوں کے سامنے. ریحان بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کال پہ کراچی بند نہیں ہوا پہلی دفعہ، آپ کے سینٹیمنٹس کیا ہیں اس پہ؟ نہ تو ہم بند کروانے کی بات کر رہے تھے، نہ ہم نے، اور لوگوں نے جنہوں نے بند کیا تھا کرنا تھا یوم سوگ میں شرکت کرنی تھی، بھرپور طریقے سے کی. اور جس طرح کل لوگوں نے جو مارچ تھا ہمارا اس میں شرکت کی وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا ریحان بھائی ایک بات بتائیے، میرے سامنے ایک پریس ریلیز ہے رینجرز کی، کچھ لوگ 12 ستمبر کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جوبلی لیاقت آباد نمبر 4 کریم آباد اورنگی سیکٹر 5 کے علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 12 ستمبر کو جبری مارکیٹیں بند کرتے ہوئے 8 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا. 8 کے 8 کا تعلق جو ہے وہ MQM سے تھا. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں کامران، میں پہلی چیز تو یہ کہ کراچی کی تقریباً کم و بیش 3 کروڑ کی آبادی میں اگر 15 لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، ویسے آپ جبری طور پہ مارکیٹیں بند کراتے ہیں ریحان بھائی، یہ بتا دیں MQM جبری طور پہ مارکیٹیں بند کراتی ہے؟ کیونکہ اب تو ہمارے سامنے MQM رینجرز کا ایک پیرامیٹر ہے وہ چیک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کراتے ہم نے پکڑے بھی ہیں اور انسان دہشت کی عدالت پیش کریں گے. بیسیکلی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جی. رینجرز بنیادی طور پہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. کوئی جو اس کا پیرامیٹر سیٹ کرنا وہ آپ کا اور ہمارا کام ہے، آزاد جو عدلیہ ہے اس کا کام ہے. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا جو کام ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. ہم احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام کو ایک بات بتائیے، شفاف طریقے سے غیر جانبدار انداز میں کریں. 11 ستمبر کی پریس ریلیز ہے رینجرز کی، وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ رات گڈاپ کے علاقے میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے. تمام دہشت گرد MQM کے رئیس بما کے ٹارگٹ ٹیم کا حصہ تھے، ان کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے. سر یہ نام لے لے کے اب تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹارگٹ کلرز آپ کی پارٹی کا حصہ ہے، تو آپ نے اس بارے میں کوئی پارٹی قیادت سے پوچھا ہے کہ ٹارگٹ کلر کس نے ہائر کیے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں ایک چیز تو پہلے مطلب یہ مخمصہ اور یہ ابہام پیدا کرنا سراسر میں اس کو مسترد کرتا ہوں. MQM ایک محب وطن، جمہوریت پسند اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرنے والی جماعت ہے. سر یہ لکھا ہوا ہے MQM کے زہیب عرف بھولو، سر سن لیں ذرا، MQM کے زہیب عرف بھولو جو تھے انہوں نے ایڈوکیٹ حسین بخاری کو قتل کیا. کاشف خلیل MQM کے جو ہے انہوں نے جنوری 2015 میں ایک اور ایڈوکیٹ کو قتل کیا، اور شاہد عرف چٹا 28 افراد قتل ملوث تھے. اگر یہ MQM کا حصہ ہے تو آپ کو سوال پوچھنا چاہیے اپنی قیادت سے سر کہ کہاں سے آ گئی ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ سے عرض کروں آپ سے، یہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے نا. الزامات سر رینجرز جو آپریشن کر رہی ہے وفاقی حکومت کے مینڈیٹ سے، یہ میں آپ پر الزام لگا رہا، یہ دانیال عزیز الزام نہیں لگا رہے، شمیلہ فاروقی نہیں لگا رہی، میاں محمود رشید نہیں لگا رہے. دیکھیں الزام لگاتے رہیں، یہ الزام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ایک محب وطن جماعت کو آئسولیشن میں ڈالنے کے لیے 92 میں بھی آپریشن کیا، بیہودہ قسم کا الزام جناپور کا لگایا گیا، اور حکیم سعید سے لے کر پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگائے گئے. دیکھیں یہ اس طرح کا جو کانفلکٹ لائک سچویشن جو رفٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عناصر ہیں، میرا کلیم یہاں پر دوسرا ہے. میرا کلیم یہ ہے کہ مجھے آئسولیٹ کر کے جب کوئی آپریشن کی ڈیمانڈ میں نے کی، میں نے تو اس بنیاد ریحان بھائی آپ کو رینجرز کیوں آئسولیٹ کر رہی ہے؟ سر آپ بتائیے رینجرز کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، نہ وہ نون لیگ کا حصہ ہے، وہ اس کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں، مجھ سے بہت ساری چیزیں آپ مجھ کو وہ کر رہے ہیں کہ میں بہت ساری چیزیں وہ چیزیں بولوں جو کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. لوگوں کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے. سر آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ کے بندے پکڑے جا رہے ہیں، فزیکل کسٹڈی میں ہے رینجرز کے متعلق پورے پاکستان میں تاثر ہے کہ اٹس ا نیوٹرل ادارہ. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں کامران، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کامران، میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. الزامات تو حکیم سعید سے لے کر جناپور سے لے کر پتہ نہیں کون کون سے الزام لگے، لیکن اللہ رب العزت نے باعزت طریقے سے ہمیں لوگوں کو بتایا. کیا NA-246 میں الزامات نہیں لگے؟ MQM پہ الزام در الزام تو لگتے آ رہے ہیں، اور ہم آئینی اور قانونی اور پرامن طریقے سے اس کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی جب یہاں پر اردو بولنے والے مہاجر لڑکوں کا، نوجوانوں کا آپ کی ذمہ داری تھی، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی، آپ کی اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی، نہ نون لیگ کی ذمہ داری تھی، نہ تحریک انصاف کی ذمہ داری تھی، آپ حکومت میں تھے. میرے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے،
ایم کیو ایم کے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، نہ ہی فورس ہے، نہ ہی پولیس کی فورس تھی، نہ ہی ثوابدیدی اختیار تھے کہ ہم ان کرمنلز کے خلاف چلیں میں پہلے اوپر کرتا ہوں آپ سے انہی سوالوں کے اوپر پوچھنے کے لیے. سب سے پہلے آپ رسپونڈ کر دیجئے. رینجرز جو اعلامیہ نکال رہی ہے، اگر ایم کیو ایم صحیح کہہ رہی ہے تو پھر تو ان کی بڑی بری کردار کشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک پارٹی کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ جی 8 ٹارگٹ کلر پکڑے گئے، 4 پکڑے گئے، 6 پکڑے گئے، لیکن رینجرز کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. میرا خیال ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو یہ آپریشن ہے یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، اور اب تک کی جو پروگریس ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایم کیو ایم کا نام نہیں لے رہے، یعنی کالعدم مذہبی تنظیموں کا، کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو بھی وہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے، کراس دی بورڈ ہو رہا ہے. اس میں طالبان کے کئی گروپ ہیں، کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ بھی سامنے آئے جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے یا دہشت گردی میں ملوث تھے. تو یہ ایک روز روشن کی طرح ایک عیاں بات ہے کہ کراچی بالکل پچھلے 25 سال میں جو ایک خوف اور دہشت میں کراچی کے عوام جھکڑے ہوئے تھے، اور جن کا ایم کیو ایم کا موقف ڈیفرنٹ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا زیادتی ہے، ہماری کاسٹ پہ. دیکھیے میں نہیں سمجھتا، ایم کیو ایم پچھلے 25 سال میں سے تقریباً 20 سال اقتدار میں رہی ہے. بلدیہ ان کے پاس، وزارتیں ان کے پاس، مرکز کی سب سے ٹاپ وزارتیں، وہی میں کہہ رہا ہوں بلدیہ ان کے پاس، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا، اور یہ مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے. جنگل کا قانون، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ عروج پر پہنچ گئی کہ مجبور ہو گئے روشنیوں کے اس شہر کی طرف یہ لوٹے، اور ان کے مطالبے بھی کیا. پوری قوم کا اتفاق تھا ٹھیک ہے جی یہ آپریشن ہونا چاہیے، اور آپریشن کا زبردست نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جی ریحان صاحب، جی ریحان صاحب پہنچنا چاہیے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ان کی کراہیت جو کرار ہے نا جس طریقے سے، یہ بنیادی طور پہ ان کا NA-246 میں جس بری طریقے سے شکست ان کو ملی ہے، ان کے 2 مہینے سر وہ آپ جیت گئے، وہ آپ جیت گئے ریحان بھائی، وہ آپ جیتے، لیکن میں ذرا ایک منٹ میں تو بول رہا ہوں اور الزام لگا لو، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن وہ NA-246 میں سر جو رزلٹ آپ کا آیا ہے رینجرز کی زیر نگرانی الیکشن ہوا اور آپ جیت گئے، جو کہ بیساکھیوں پر. ریحان بھائی رینجرز کو بھی تو کریڈٹ دینا، ان کی زیر نگرانی آپریشن ہوا، نیوٹرل ہوا، آپ جیت گئے اور بڑے مارجن جیت جاتا ہے. دیکھیں کامران، میری بات تو مکمل ہونے دیں. جی میں پھر یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. میری ڈیمانڈ ہے کہ آپریشن جاری رہے، مگر جہاں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال تک ہم خاموش تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 46 اور 50 کے لگ بھگ لوگ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں کہ بالفرض اس میں اگر کرمنل بھی تھے تو ان کو کٹہرے میں لے کر آئے. بالکل آ رہے ہیں، وہ کٹہرے میں آ رہے ہیں جناب، باری باری آ رہے ہیں. میں داریال صاحب کے پاس جاؤں گا. داریال صاحب، آپ کی ماتحت ہے وفاقی حکومت کے رینجرز کی جو میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے اب کیا تاثر لیا جائے کہ ایم کیو ایم کے اندر تک جڑوں تک سرایت کر گیا ہے ٹارگٹ کلرز، یا جس طرح ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، ان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کی 2 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی پہلے مجھے موقع نہیں ملا، 1 سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں تو صرف 1-2 لائنوں میں ایک چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں. بار بار ہمیں پنجاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جی کہ وہاں پر آپریشن ہو. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب میں بھی ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ہو رہا ہے. اور آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو آپ کے صرف اریسٹ ہوئے ہیں وہ 8,19,000 ہیں. اگر آپ سندھ کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں جو کومنگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں صرف 29,000 ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 116,000 ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو اریسٹ ہیں پنجاب میں وہ 29,000 ہوئے ہیں، اور سندھ میں صرف 20,000 ہوئے ہیں. سو یہ کہنا کہ پنجاب کا سم ہاؤ ٹیررزم کے اوپر کوئی ویکنس ہے، ابھی ہمارا ہوم منسٹر بیچارے میرے سوال کا جواب دے دیجئے ایک آپریشن میں. جی میں دیتا ہوں، میں بالکل دیتا ہوں. سو یہ نہ کہ، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں، وہ پنجاب پہلے تیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ پہلے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں تو قانون واضح ہے، اس میں 90 ڈیز کا ان کو جا کے ریمانڈ لینا ہے. اس میں جج صاحب انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں نے فیصلہ دینا ہے، انہوں نے چارج شیٹ کرنا ہے، ان کو چارج شیٹ کر کے سامنے لایا. اگر ان کی جیل داریال صاحب میرا ذرا سوال دوبارہ سن لیجئے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے قانونی پروسیجر بتا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں رینجرز کے اعلامیے میں جب یہ آ رہا ہے، کھل کے آ رہا ہے، ایم کیو ایم کا نام لکھ کے آ رہا ہے کہ جی ان کے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں، تو کیا اب ہم یہی سمجھیں کہ ایم کیو ایم کی اندر تک جو ہے وہ ٹارگٹ کلرز سرایت کریں؟ کیونکہ رینجر سے نام دیا ہے ان کا نا، اعلامیہ میں نام لکھا ہوا ہے ان کا. اس میں جی اس میں رینجرز نے جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے، آپ کے ناظرین کی میں فائدے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، اس میں جو JIT ہے وہ اسی لیے بنی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا مطلب ہے آرمی اور پولیس.
تو ان JIT ٹیمز کے تحت جو 90 دن کا ان کے پاس ٹائم ہے جس میں انہوں نے تفتیش کرنی ہے، اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ثابت کرنی، ان کے کہنے سے ثابت نہیں، ان یہ کورٹ آف لاء میں ثابت ہونی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ شمیلہ صاحب، آپ کو تھوڑا افسوس یا ریگریٹ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کی صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا پچھلے 7 سال میں دہشت گردوں کے خلاف ایٹسیکٹرا، وہ رینجرز کر رہی ہے، تو پھر اس لیے پوسٹر لگتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کے کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے یا وفاقی حکومت نے انیشیٹو لیا ہے ان کے ساتھ مل کے، تو پھر آپ کو اس میں تو اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلرز آپ نے کیوں نہیں پکڑے، خواہ کسی بھی پارٹی کے تھے، یا آپ کے کیپٹن صاحب نے کیوں نہیں پکڑے، وزیر اعلیٰ نے؟ دیکھیے کامران صاحب، راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہے، بہت قابل احترام ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی بالکل تصویریں لگائی جائیں لیکن ان کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، ان کی تصاویر کا غلط استعمال نہ کیا جائے سیاسی لوگوں کی طرف سے، اس پہ اعتراض ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے وہ چیف منسٹر سندھ کی ہی سربراہی کے اندر ہو رہا ہے۔ یہاں پر کراچی پولیس نے بھی بڑی شہادتیں دی ہیں، اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ دھن دھناتے پھرتے اور کوئی ان پہ ہاتھ بھی نہ اٹھاتا۔ یہاں پر رینجرز کی بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے بھی ہوئے ہیں، یہ سندھ حکومت ہی ہے جو کر رہی، ہاں بالکل ایک ایپیکس کمیٹی بنی ہے جس کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو پروگریس ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اچھا شبیرہ صاحب ایک بات بتائیے مجھے، اس وقت بھی سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو دہشت گردی میں جنگ کے حوالے سے قربانیاں بھی دے رہا ہے، جو پرفارمنس بھی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کسی اور صوبے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میں ایک چھوٹا سا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی ڈی آئی خان جیل بریک کی، آج تک ڈی آئی خان جیل بریک میں جہاں 250 دہشت گرد دھن دھناتے ہوئے چلے گئے، آج تک کوئی ذمہ داران کا تعین نہیں۔ ریحان بھائی ایک بات بتائیے، آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو آپریشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام وزیر اعلیٰ صاحب، کاش کے بالکل صحیح آپ نے درست کہا کہ ہماری ریزرویشن یہی تو تھی، ہماری توقعات صوبائی گورنمنٹ سے یہ تھی کہ جب یہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ایکسٹورشن ہو رہا تھا، اور میں مطلب ایم کیو ایم جو ہے مستقل چلا کے کہہ رہی تھی کہ جناب آپ آپریشن کریں ان دہشت گردوں کے خلاف، تو بالآخر جا کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی اور ان سے ریکویسٹ کی یہاں پر آپریشن شروع کیا جائے۔ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے، کراچی آپریشن پہلے ہم نے شروع کرا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کراچی میں امن آ گیا جناب اس آپریشن سے، آپ بھی سکھ کا سانس لیں، اب کوئی جبری ہڑتال نہیں ہوتی، اب کوئی ٹارگٹ کلرز نہیں دندراتے پھر رہے۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں اس پہ، بریک سے واپس آؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے بھی گھر والے خوشی ہوں گے کراچی میں، اور ٹارگٹ کلرز کسی بھی پارٹی کے ہوں، ریگارڈلیس آف دیٹ، اس کو نیشنل لیول پہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ کراچی کے لوگوں پہ ہم سب کو جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، ان کے حالات جو ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بریک ہے، واپس آتے ہیں جی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن صدر مملکت کی حرکات و سکنات دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ صدر ممنون حسین نے بیرون ملک دوروں میں ایک سال کے اندر 61 لاکھ روپے کی ٹپ دے دی ہے۔ یہ 61 لاکھ روپے ٹپ ہے جو ہم ملازموں کو ویسے دیتے ہیں، اگر آپ کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ میں چلے جائیں تو آپ 150 اوپر دے دیتے ہیں۔ پاکستان کے صدر نے جو ہے وہ 61 لاکھ روپے کس مینڈیٹ کے تحت دیا ہے، کہاں سے خزانہ آ رہا ہے؟ ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں بچے جو ہیں ان کو سکول نہیں مہیا، اس ملک کے اندر لوگ مرتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ 61 لاکھ روپیہ صدر ممنون حسین نے، کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا تقاضا ہوتا ہے شرم و حیا کا بھی، ملک کے حالات ذرا دیکھیں اور یہ کوئی پوچھے ان سے کہ 61 لاکھ روپے انہوں نے کس کی جیب سے دیا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ وقت کی قلت ہے، ورنہ پروگرام میں اس پہ میں ضرور بات کرتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ممنون حسین صاحب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ان کی اپنی جیب میں اتنے پیسے ہوتے تو کہ 61,000 روپے بھی ایک سال میں وہ ٹپ دیتے؟ انہوں نے پاکستان کے عوام کے خزانے میں سے 61 لاکھ روپے، غریب عوام کے خزانے میں سے 61 لاکھ روپے اٹھا کے جو ہے اس طرح پھینکا ہے جیسے گٹر کا مال ہو یا کسی اور کے باپ کا مال ہو۔ آج کا پروگرام تھا، کل تک کے لیے اجازت۔